अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्क हुदूदुल्लाहि फ़ला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हज़रत अज़ी वक़ार, आज का ये जो वज़ाहती बयान है, इस वज़ाहती बयान को अपलोड करने की जो मुझे सआदत हासिल हो रही है, मैं इस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ में मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं कि मेरे होटल के बिल्कुल पीछे इस वक्त जो है वो मस्जिद नबवी की शरीफ के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, सहन नज़र आ रहा है और पीछे जबल उहद शरीफ मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत है कि मैं इस वक्त यहाँ पे मदीनतुल मुनव्वरा में हाज़िर हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हूँ और यहीं से मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज की जो गुफ्तगू है इसका ताल्लुक़ ना किसी का रद्द मकसूद है, ना किसी की तौहीन मकसूद है। ये सिर्फ़ मैं अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ कि जिस वक्त बर्मिंघम के अंदर मीटिंग हुई, 1 घंटा 40 मिनट का टाइम तय हुआ। उसके बाद उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया और मुझे ये 2 वीडियो क्लिप तकरीबन 700 मरतबा जो है वो मैंने वसूल किए हैं। और मैं ये चाहता था कि मैं तो मदीना मुनव्वरा में हूँ, मक्कातुल मुकर्रमा में हूँ, चलें कोई हमारा साथी इस को जो है वो हैंडल करे। लेकिन आज सुबह मुझे एक मेरे भाई ने बड़ा सख्त सा पैगाम भेजा, तो फिर मैंने कहा चले मैं इसके हवाले से कोई थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो करता हूँ। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मार्च 2011 के अंदर मैं सुल्तान बाहू ट्रस्ट में बैठा हुआ था सईद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब के पास लाइब्रेरी में। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि मुफ्ती साहब, ये जो इस मुल्क के जो मवाक़ीत हैं, इनके टाइम टेबल है, प्रेयर टाइम टेबल, इनके बारे में तुम्हारा नुक्ता नज़र क्या है? मैंने कहा जी मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो उलमा पहले से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, 35-40 साल हो गए उनको यहाँ पे रहते हुए, उन्होंने जो काम किया वो काम ठीक है। कहने लगे आपकी इसके बारे में कोई तहकीक? मैंने कहा जी मुझे तो अभी आए हुए 3-4 साल हुए, मैंने इसके बारे में कोई तहकीक नहीं की। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि फजर का टाइम कब शुरू होता है? मैंने कहा जी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, उन ममालिक में तो 18 डिग्री के हिसाब से शुरू होता है, लेकिन यहाँ का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं है। वो मुझसे पूछते हैं क्या डिग्रियों का इस तरह से फ़र्क हो सकता है? मैंने कहा जी हाँ, ये हो सकता है। बात ख़त्म। फिर ये बात आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो गई। 2012 के अंदर एक मीटिंग हुई फिर दोबारा सुल्तान बाहू ट्रस्ट के अंदर, और उस मीटिंग की जो कि जनरल सेक्रेटरी के जो फ़राइज़ सरंजाम दिए वो अल्लामा साजिदुल हाशमी साहब ने दिए। कसीर तादाद में उलमा मौजूद थे, ज़्यादा ब्लैकबर्न और ब्रेडफर्ड के उलमा तशरीफ़ लाए थे। अब हुआ ये कि उस मीटिंग के अंदर यही बात होती रही कि फ़जर 15 डिग्री पे होगी, 18 डिग्री पे होगी, 15 पे होगी, 18 पे होगी। जो दोनों फ़रीक़ हैं वो अपनी इबारात जो हैं वो पढ़ते रहे। लेकिन आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि दोनों फ़रीक़ के उलमा जो हैं वो अपना अपना मक़ाला लिख के जो है वो पेश करें। हालांकि ये मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि उस वक्त तमाम इंग्लैंड के उलमा वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे सब कमेटीज़ बनती, उनको कहा जाता कि आप नौजवानों को ट्रेन करें, अपने अपने इलाक़ों में जो है वो मुशाहिदा करें और उस मुशाहिदे की रीडिंग को एक सेंट्रल ऑफिस में जमा करें ताकि मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए औकात सलात का टाइम टेबल का मसला जो है ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर 2013 के अंदर भी एक मीटिंग हुई, वो भी बेनतीजा ख़त्म हो गई।
ہوا یہ کہ 2014 کا جو رمضان شریف تھا، میں اس وقت برمنگھم تھا، اور اسی وقت جو ہے وہ ایک کتاب جو ہمارے عظیم عالم دین ہیں انہوں نے لکھی ہے، شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے شمس الانوار. وہ کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ آئی اور مجھے حافظ صادق ضیاء صاحب نے وہ کتاب پیش کی، میرے گھر تشریف لائے. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں فضل میں برکتیں عطا فرمائے. تو قبلہ مفتی صاحب نے جو کتاب لکھی، اس کتاب کی بنیاد پہ جگہ جگہ پروگرام ہوئے. چونکہ برمنگھم کے اندر صورتحال اس قسم کی تھی کہ جب وہ وقت آتا ہے ٹائم ٹیبل کا تو تمام علماء اس کو باہمی ڈسکس کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اس پہ بحث کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ کتاب جو ہے ہمارے ایک ذمہ دار عالم دین نے لکھی ہے. ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کو نصف اللیل کو جو ہے آپ اپنا روزہ بند کر دیں. اب ہم نے ان سے بات کی، دوسرے جو لوگ ہیں، کہ یہ ہمارا بات چلتے چلتے اس حد تک پہنچ گئی کہ سلطان باؤ ٹرسٹ کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کے اندر اس کتاب کو ڈسکس کیا گیا. سینٹرل مسجد برمنگھم کے جو خطیب ہیں سید طلحہ بخاری صاحب، وہ کہنے لگے کہ جی مجھے اس پہ کچھ اشکال ہے، وہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے. اب سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے ٹیلی فون نمبر ملایا، میں نے وہ ٹیلی فون نمبر پکڑ لیا. صداقتاً اور دیانتاً میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں مفتی صاحب کو بتاتا کہ جناب آپ کی گفتگو مائک پہ چل رہی ہے اور آپ کو سننے والے تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں، تاکہ زیادہ پختگی اور اعتماد کے ساتھ بات ہو. جیسے ہی میں نے مفتی صاحب کو یہ بتایا، مفتی صاحب نے کیا کیا، کہنے لگے کہ جن کا عقیدہ ہمارے ساتھ نہیں ملتا ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور ٹیلی فون بند کر دیا. سید ظفر اللہ شاہ صاحب اس بات کو دہرا. اور پھر اس کے بعد آج سے 5 مہینے پہلے دوبارہ میں بیٹھا ہوا تھا سلطان باؤ ٹرسٹ میں، اور انہی کی کتاب کے حوالے سے کوئی مسئلہ میں ان سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا. میں نے 3 دفعہ فون کیا، مفتی صاحب نے میرا فون نہیں اٹھایا. میں نے سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے عرض کی کہ جناب آپ فون ملائیں. جب انہوں نے فون ملایا، مفتی صاحب نے فون اٹھایا. سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ جناب یہ مفتی فیض رسول صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو حضور قبلہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ مفتی فیض رسول کا عقیدہ ٹھیک نہیں، لہذا میں ان سے بات نہیں کروں گا. مجھے اس وقت دکھ ہوا کہ مفتی صاحب جن کی میں الحمدللہ مدینہ شریف کی سرزمین میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی آج بھی دل سے عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی عظمت، ان کی جو تکریم ہے الحمدللہ میرے دل میں ہے. اگر ان کو کوئی ایسا مسئلہ تھا تو وہ میرے ساتھ براہ راست بات کر سکتے تھے، لیکن افسوس ہوا. بہرحال ایک سکہ مفتی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال بات چلتی رہی. اب صورتحال کچھ اس طرح ہوئی کہ ابھی رمضان شریف سے کچھ دن پہلے برمنگھم کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، جس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے. مصباح القرآن ادارہ کے اندر یہ میٹنگ ہوئی. وہاں پہ یہ ٹائم طے ہوا کہ 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 40 منٹ جو ہے وہ ٹائم جو ہے فجر کا طے کیا جائے گا. طے کیا وہاں پہ. بہرحال فیصلہ ہو گیا، فیصلہ نشر ہو گیا. اس کے مطابق کچھ لوگوں نے ٹائم ٹیبل چھپوا لیے. اب میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں آپ کو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں. آپ علامہ سرخسی کی مبسوط پڑھ لیں، علامہ راضی کو پڑھ لیں، کشاف کو پڑھ لیں، روح المعانی کو پڑھ لیں، تفسیر المنار کو پڑھ لیں، قاضی صلاح اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری کو پڑھ لیں. سب نے ان کا ایک قول لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ طلوع آفتاب تک سحری کے قائل تھے، سن رائز تک. حالانکہ ان کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے اس کے، اور انہوں نے اپنے فتوے سے ساری زندگی رجوع بھی نہیں کیا. اس کے باوجود کبھی انہوں نے ان کے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی گندی گفتگو نہیں کی، کوئی ٹیز نہیں کیا ان کو کسی نے کبھی بھی. لیکن ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا. اس فیصلے کے بعد فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، حالانکہ تمام علماء کا یہ فیصلہ تھا، کسی نے ان سے بات نہیں کرنے کی کوشش کی. تمام علماء کا یہ فیصلہ تھا جو وہاں پہ موجود تھے. سب سے زیادہ گالیاں
गंदी ज़बान मेरे साथ इस्तेमाल हुई। बल्कि मैं अभी कल की बात बताता हूँ, मैं मदीना मुनव्वरा में बैठा हुआ और एक बंदा मुझे जो है मेरे रिया मैसेंजर पे फ़ोन का मैसेज कर रहा है कि जनाब आपने जो फतवा लिया मिस्र से, हम उसका रद्द लिखना चाहते हैं, फतवा में भेज दो। मैंने आपने ये जो टाइम टेबल की बात की है इसके बारे में आप अपनी जो राय है वो आप हमें दिखाएं। मैंने कहा यार मैं मदीना मुनव्वरा में बैठा हूँ, उधर बर्मिंघम में यूके में बहुत सारे उलमा मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता करोगे? लगा नहीं, हमने आपसे पूछना है। बहरहाल ये एक सूरत हाल, अल्लाह पाक हमारे हाल पे मेहरबानी फरमाए। अब मैं गुफ्तगू जो करने लगा हूँ, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, जिसका जो भी अकीदा है वो इत्मीनान से सुने। जहाँ पे मज़ीद वजाहत मतलूब हो इंशाअल्लाह बंदा जो है वो फिर हाजिर है। मसला कुछ इस तरह है कि मौसम गर्मा के अंदर ये मैं जो हवाले पेश कर रहा हूँ, मैंने कल ये मस्जिद नबी शरीफ की जो लाइब्रेरी है वहाँ बैठ के मैंने ये सारे हवाले लगाए हैं और कोई भी हवाला जो है वो इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि मैंने उनको कहा था कि आप मुझे मेरा पासपोर्ट रख लें और मुझे 2 दिन के लिए किताबें दे दें जिनकी मुझे ज़रूरत है। चूँकि उनका एक उसूल है, उन्होंने नहीं दी, लेकिन मैंने वहाँ पर बैठ के 7-8 घंटे लगा के वो मैंने सारा लिटरेचर जो है वो कंपाइल किया और मैं अब आपके सामने पेश करने लगा हूँ। बात याद रखें कि हालात 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल हालात और एक होते हैं एबनॉर्मल हालात, जिनको कहते हैं रेयर कंडीशन। नॉर्मल हालात को कहते हैं मुअताद या गालिब, और जो एबनॉर्मल हों उनको कहते हैं नादिरा, और इंग्लिश में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रेयर। बरतानिया के अंदर मौसम गर्मा के अंदर जो सूरत हाल बनती है वो नॉर्मल नहीं होती, मुअताद नहीं होती, वो नादिरा होती है, वो रेयर होती है। अब इसके हवाले से मैं थोड़ी सी आपको बात बताता चलूँ कि जब इम्प्लीमेंटेशन होती है रूलिंग की वो किस हिसाब से होती है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतुल बारी के अंदर लिखते हैं, अल कलामो इन्नमा हुआ जारिन अलल गालिबिल मुअताद, कि जो कलाम होता है, जो गुफ्तगू होती है उसूल की, वो गालिब मुअताद पे होती है, यानी नॉर्मल हालात पे होती है, गालिब हालात पे होती है। वम्मा सूरतुन नादिरा फलैसा मक़सूदतुन, तो जो रेयर कंडीशन होती है उसको डिस्कस नहीं किया जाता उन उसूलों के ऊपर जो नॉर्मल हालात के होते हैं। फिर हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो मैंने इबारत पढ़ी है, ये दूसरी जल्द के अंदर पेज नंबर 62 पे ये इबारत मौजूद है फतुल बारी। उन्होंने हाफिज अबुल फतह का एक कौल नकल किया है, वो ये कहते हैं कि अल अहकामो इन्नमा तुनातु बिल गालिब ला बिसूरत नादिरा, कि अहकाम जो होते हैं उनका इतलाक नॉर्मल कंडीशन पे होता है, सूरत नादिरा पे इस तरह से नहीं होता। इमाम शहाबुद्दीन क़राफ़ी फ़िक़्ह मालिकी के उसूली आलिम हैं, वो अपनी किताब अल फ़ुरूक़ में लिखते हैं, वल क़ाइदतु अन्न दायरता बैनल गालिब व नादिर इज़ाफ़तुहु इलल गालिब उला। वो ये फरमाते हैं कि रेयर कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन के माबैन जो के बिटवीन एक सर्कल है, उस सर्कल का की जो इंक्लिनेशन है, उसकी जो इजाफत है, वो नॉर्मल कंडीशंस पे होगी, रेयर पे नहीं होती। इब्न शात मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़ी मशहूर किताब है उनकी, इदरार शुरूक अला अनवाइल फुरूक, ये उनकी किताब है, उसूली किताब है उसूल फ़िक़्ह की। वो ये कहते हैं वल अहकाम शरीयत वारिदतुन अलल गालिब ला अलन नादिर, कि अहकाम शरइया जो होते हैं, जो शरिया रूलिंग होती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन पे होती है, रेयर कंडीशन पे नहीं होती है। अल्लामा अब्दुल हमीद शरवानी रहमतुल्लाह अलैह तुहफ़तुल मुहताज के हाशिया में ये लिखते हैं कि अल्फाज़ु शारिअ इज़ा वरदत मिन्हु तुहमलु अलल गालिब फ़ीही, कि शारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो नॉर्मल हालात पे होती है, और उमूर नादिरा जो होते हैं यानी रेयर कंडीशंस, एबनॉर्मल कंडीशंस पे उस तरह से इनका इतलाक नहीं होता है। अल्लामा इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुर्र रद जो रद्दुल मुख्तार के अंदर एक बात लिखी है,
وہ باب صلاۃ المسافر سے ہے، جس کا مطلب یہ باس یہ ہے کہ 3 دن اور 3 رات کا جو اب سفر ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ قصر جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ اب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کچھ دن جو ہیں وہ کچھ علاقوں کے جو دن ہیں ان کی پوزیشن اور ہے، بڑے لمبے ہیں، کچھ جو ہیں ان کے دن چھوٹے ہیں، یہ کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں گے؟ اب انہوں نے اس مسئلے کا جواب باب صلاۃ المسافر میں دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ والقصر الفاحش غیر معتبر كطول الفاحش والعبارات حيث اطلقت تحمل على الشائع الغالب دون الخفی النادر، کہ یہ لمبائی اور چھٹائی جو طوالت کی بات ہے اور جو یعنی لینتھ اور شارٹنیس آف ڈیوریشن کی بات ہے، یہ اس طرح اگر وہ بہت زیادہ ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جتنی عبارات اس میں موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ نارمل کنڈیشن پہ ہوتی ہے، دون الخفی النادر، جو ریئر کنڈیشن ہے ان پہ نہیں ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ حنبلی نے یہ بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اپنے فتاوی مصری کے اندر، اس نے یہ لکھا ہے کہ المواقیت المذکورۃ فی الشرع انما ہی واردۃ علی الایام المعتادہ، کہ شرع کے اندر جو اوقات صلاۃ ٹائمنگ آف پریئر کی ڈسکشن موجود ہے وہ نارمل کنڈیشن پہ ہے، نہ کہ نادرہ کنڈیشن پہ ہے۔ اگر وہ نارمل کنڈیشن نہ ہو یعنی دن بہت لمبے ہیں، رات بہت چھوٹی ہے، اب وہ معتاد نہیں ہے، اب وہ نارمل کنڈیشن نہیں، اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو حدیث دجال پہ قیاس کیا جائے گا، تقدیر کی جائے گی، اس کی ایسٹیمیشن کی جائے گی، اور ایسٹیمیشن کی جو رولنگ ہے وہ حدیث دجال ہے۔ یہ جو اب تک میں نے گفتگو کیا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ موجودہ کرنٹ گرینڈ مفتی آف ایجپٹ ڈاکٹر شوقی ابراہیم علام کی جو میں نے ٹاک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اب پڑھ کے سنائی ہے ساری۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ ایسٹیمیشن جو ہے، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جس صورتحال کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے حنفیوں کا کلاسیکل لٹریچر ہے یعنی پرانا لٹریچر، اس کے اندر اس مسئلے کا ذکر نہیں ہے کہ جیسے برطانیہ کی صورتحال۔ اب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حنفیوں نے جن علاقوں کے اندر اپنا زندگی گزاری ہے، حکومتیں کی ہیں، وہاں پہ یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اسی طرح مالکیوں کے ہاں بھی اس مسئلے کی جو کلاسیکل لٹریچر کے اندر جو بحث ہے وہ موجود نہیں ہے۔ مالکیوں نے بھی اس پہ جو رولنگ پیش کی ہے وہ شافعی فقہ کے علماء سے کی ہے، لے کے کی ہے، جیسا کہ یہ عبارت میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ عبارت ہے حاشیۃ الساوی علی شرح الصغیر، امام ساوی نے جو شرح صغیر کی جو شرح لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ائمہ نے اس مسئلے کو فقہ شافعی سے لیا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ حاشیۃ الساوی علی شرح الصغیر والیوم نمبر 1 پیج 225 اینڈ 226 پہ یہ ٹیکسٹ موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْبِلَادُ الَّتِي يَطْلُعُ فَجْرُهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ أَسْقَطَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْهُمُ الْعِشَاءَ، کہ وہ علاقے جن کے اندر فجر جو ہے وہ وائٹنیس یا ریڈنیس سے قبل پہلے ہی چلی جاتی ہے، فجر شروع ہو جاتی ہے، حنفیہ نے کہا کہ ان پر عشاء کی نماز کا وقت عشاء ساقط ہے، جس طرح کہ کمن سقط له عضو من اعضاء الوضوء فيسقط عنه غسله، کہ جس طرح ایک آدمی وضو کرتا ہے، اگر اس کا کوئی آرگن کٹا ہوا ہے، اس کا آرگن ہے ہی نہیں، تو اس پہ وہ آرگن جو ہے اس کو واش کرنا اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں وقدر الشافعیۃ، اور شافعی علماء نے کہا کہ ایسٹیمیشن کر لو، یعنی حنفیوں نے کہا کہ عشاء ساقط ہے، لیکن اس میں فتویٰ نہیں ہے، فتح القدیر نے اس کے امام ابن حمام نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ وہ اور شافعی جو وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی جائے گی بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ، جو قریب ترین
نارمل ٹائمنگ کے مسلمان علاقے ہیں اس کے مطابق آپ اس کی اسٹیمیشن کر لیں. وختارہ القرافی فی ائمتنا، اور ہمارے ائمہ میں سے امام قرافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شافعیہ کا جو یہ قول ہے اس کو اختیار کیا ہے. یعنی حنفیوں کے لٹریچر میں بھی اس کی بات نہیں ہے، پرانے لٹریچر میں مثلا مبسوط کو پڑھ لیں وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا. اب مالکیوں کے اب یہاں نہیں ہے، مالکیوں کا جو ہے مسئلہ انہوں نے بھی یہ شافعیوں سے لیا ہے. اب سوال یہ کہ شافعی جو ہیں انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کیا انہوں نے بات یہ ہے کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں دنیا کے حالات کے بارے میں، مثلا قزوینی کی کتاب ہے اخبار الاثار والبلاد، اس کے اندر قزوینی نے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں علاقے ہیں ان کو اس نے ڈسکس کیا ہے، اور ان کی خوراک کے بارے میں، ان کے ویدر کے بارے میں، ان کی کلچر کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. یہ شافعی تھے. علامہ بلازری نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، وہ بھی شافعی تھے. یعنی جن لوگوں نے ورلڈ کی جو حالات لکھے ہیں کنٹریز، ڈفرینٹ کنٹریز کے، وہ شافعی تھے. لہذا جب انہوں نے اس مسئلے پہ بحث کی انہوں نے اپنے علماء سے پوچھا کہ جہاں پہ راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، دن بہت لمبے ہوتے ہیں، تو کیا ہم وہاں پہ ہم کیا کریں؟ یعنی ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ یہ میرے پاس امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی، ان کی کتاب ہے الجموع شرح المہذب، یہ میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اور یہ والیوم نمبر 3 صفحہ نمبر 41 پہ یہ عبارت موجود ہے جو پرنٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں قال صاحب التتمہ فی بلاد المشرق نواح تقصر لیالہم فلا یغیب شفق عندہم، کہ صاحب تتمہ نے یہ فرمایا ہے کہ مشرق کے علاقوں میں مشرق میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی شارٹ ہوتی ہیں، اور فلا یغیب الشفق، وہ سرخی جو ہوتی ہے یا شفق غائب ہی نہیں ہے. تو اب کیا ہے؟ ان یمدا من الزمان بعد غروب الشمس قدر یغیب الشفق فی مثلی فی اقرب البلاد الیہم. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ پھر کیا کریں کہ جو قریب ترین اقرب البلاد، جو قریب ترین علاقہ ہے مسلمانوں کا جہاں پہ نارمل حالات ہیں، اس کے مطابق جب وہ اپنی ٹائمنگ سیٹ کر لیں. پھر دوبارہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب ہے روضۃ الطالبین وعمدۃ المفتین، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اما ساکنون بناحیت تقصر لیالیم فلا یغیب عنہم الشفق فیصلون العشاء اذا مضى من الزمان قدر ما یغیب الشفق فی اقرب البلاد الیہم. یہ وہی بات ہے کہ جو ایسے علاقوں کے لوگ رہتے ہیں جہاں پہ راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ وہ عشاء کی نماز کا تعین کیسے کریں؟ وہ اقرب البلاد جو قریب ترین نارمل ٹائمنگ کے علاقے ہیں وہ ان کو کنسیڈر کر لیں. پھر اس کے بعد آگے چل کے اب آگے چلتے ہیں. یہ میں اب جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے. اور یہاں پہ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ تقدیر صلاۃ یعنی ایسٹیمیشن آف پریئر کا حکم موجود ہے، لیکن ایسٹیمیشن آف فاسٹنگ، روزے کی تقدیر کی بات کسی نے نہیں کی. اور ابھی یہ جو خیال ہے کہ جی حدیث دجال جو ہے اس سے استدلال کرنا درست نہیں، قیاس کرنا درست نہیں، میں یہ بھی آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں. یہ دیکھیں ہمارے علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا کہ اس پہ قیاس کرنا درست نہیں. یہ وہ مراقل الفلاح کی شرح کے اندر انہوں نے لکھا ہے، لیکن علامہ طحطاوی نے لکھا کس کے قول کے ساتھ ہے؟ انہوں نے قاضی ایاز مالکی کا قول لکھا ہے. انہوں نے کسی حنفی کا قول نہیں لکھا. انہوں نے اپنی ایک توجیہ پیش کی ہے پیچھے کہ بھی اس وجہ سے اس پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے قاضی ایاز مالکی کا قول لکھا کہ قاضی ایاز مالکی نے یہ بات کہی ہے کہ جناب یہ جو حدیث دجال ہے یہ خاص کر جو ہے وہ دجال کے زمانے سے اس کو قیاس کرنا درست نہیں، لیکن علماء نے اس پہ قیاس کیا ہے، اور وہ کو ایسے معمولی سے لوگ نہیں. یہ میرے پاس عبارت موجود ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عبارت موجود ہے. یہ عبارت انہوں نے الحاوی للفتاوی کے اندر لکھی ہے. وہاں پہ 100 مسئلوں کا ایک جواب، 100 مسئلے لکھے ہیں اکٹھے، اور میں وہ عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں وہ 100 مسئلوں کی. من عندهم لم تغب الشمس النهار سوا قدر الصلاة ويبدو الفجر في الحين والصوم وافى فإن صلوا يفوتهم
من العشاء ما به يقوى لفردی ایاکلون و یقضوا فرض مغربہم و حکمہم فی العشاء ماذا عجیبونی. یہ مسئلے ہیں دو یہاں پہ. تو یہ ان شعروں کے اندر سوال، یہ 100 مسئلے ہیں وہاں پہ. ان 100 مسئلوں کا جواب دیتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّوَالُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ وَالسِّتُّونَ، کہ کوسچن نمبر 59 اور 60 کا جواب یہ ہے کہ ان البرہان الفزاری افتیٰ بوجوب صلاۃ العشاء، کہ جس وقت شفق غائب نہیں ہوتا، برہان فزاری نے کا یہ جو قول ہے انہوں نے کہا کہ نماز عشاء کی واجب ہے. والحالۃ ھذہ وافتى معاصرہ بانھا لا تجب علیہم لعدم سبب الوجود فی حقہم وہو الوقت. اور حالت یہ ہے کہ ان کے عصر کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے وقت جو ہے یہ ایک ریزن ہے، ایک اس کا ایک کاز ہے اور اس کی ایک کنڈیشن ہے. اب وہ کنڈیشن نہیں پائی جا رہی، لہٰذا جو ہے نماز جو ہے ان پہ واجب نہیں ہے. اب اس سوال کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ جو برہان فزاری کا فتویٰ ہے فقہ شافعی کے مطابق، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وَيُؤَيَّدُ الْأَوَّلُ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِي أَيَّامِ الدَّجَّالِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ أَقْدِرُ لَهُ، کہ وہ جو پہلی بات ہے جس پہ فتویٰ موجود ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کی تائید حدیث دجال سے ہوتی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قاضی ایاز مالکی کے قول کو لے کے کہتے ہیں کہ جناب حدیث دجال پہ قیاس کرنا درست نہیں، لہذا وہ غلط ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر علامہ جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے اندر حدیث دجال پہ قیاس کیا ہے اور انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں حدیث دجال کو پیش کیا ہے. اور وہ اس کے بعد آگے یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ یہ صرف تقدیر صلاۃ کے لیے ہے. نہیں، تقدیر صلاۃ کے لیے نہیں. علامہ سیوطی نے اس بات کو پھر آگے بیان کیا ہے. قال زرکشی فی الخادم وعلی ھذا یحکم لهم فی رمضان بانہم یاکلون باللیل الی وقت طلوع الفجر فی اقرب البلاد الیہم ثم یمسکون ویفطرون بالنہار کذالک قبل غروب الشمس اذا غربت عندهم کما یاکل المسلمون ویصومون فی ایام الدجال. تو 3 چیزیں میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسٹیمیشن آف فاسٹنگ کو بھی بیان کیا اور حدیث دجال کو اپنی تائید میں پیش کیا ہے. یہ الحاوی للفتاوی مسئلہ نمبر، وہ جو میرے پاس جو والیوم یہاں پہ موجود تھا لائبریری میں، مسجد نبی شریف کی لائبریری کے اندر، اس کا والیوم جو جلد نمبر 2 ہے، پیج نمبر 384 کے اوپر یہ مسئلہ نمبر 59 اور 60 کے تحت علامہ جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اب میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں. علامہ شہاب الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بحث کیا ہے اپنے فتاویٰ کے اندر. علامہ شہاب الدین رملی شافعی ہیں، یہ بھی انہوں نے یہ بحث کیا ہے اپنے فتویٰ کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ جن علاقوں میں راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، دن بہت لمبے ہوتے ہیں، کیا ان علاقوں کے اندر فجر کے بعد عشاء پڑھنا درست ہے؟ یہ ان کے پاس سوال چلا گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اقرب البلاد جو ہے یہ قریب ترین جو علاقہ ہے اس کے مطابق آپ اپنی سیٹنگ کر لیں، ٹائمنگ کی اسٹیمیشن کر لیں، اس پہ کوئی صریح قول موجود ہے؟ یہ سوال کیا گیا ان کے پاس ان سے. میں یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں، عبارت علماء کے لیے پڑھ رہا ہوں. سئل عن قول روضۃ اما الساکنون بناحیۃ تقصر لیالہم ولا یغیب عنہم الشفق فیہ تکون العشاء اذا مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في اقرب البلاد اليهم هل يقتضي انهم يصلون بعد فجرهم ام لا؟ وقول من قال بل يقتضي انهم يصلون بليل هل له وجه وهل في المسألة نقل صریح؟ کوئی قول ہے؟ اب انہوں نے اس کا جواب دیا کہ فاجاب بأن قول الاصحاب المذکور محتمل لكل من شکین لكنه محمول على الثانی لأنه في بيان دخول وقت ادائها ولم يستثنوا أيضا من اوقات صلواتهم الا وقت العشاء اذا لا حمل على الاول لازم منه اتحاد وقت العشاء والصبح في حقهم. وہ یہ کہتے ہیں علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے اس کے 2 مسئلے ہیں.
ایک پہلا مسئلہ ہے وہ جو پہلے بیان پوچھا گیا ہے کہ فجر اور عشاء فجر کے بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ایسا کرو گے تو دو نمازوں کا اتحاد ہوگا، اور سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے. اور پھر دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وَلَازِمَهُمْ أَن يُبَيِّنُوا أَيْضًا أَنَّ وَقْتَ صُبْحِهِمْ، اور ان کے لیے تبین صبح یعنی صبح کا واضح ہونا ضروری ہے، اس کی صبح کا ظاہر ہونا ضروری ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ إِلَّا بِمُدَيِّ قَدْرِ مَا يَطْلُعُ فِيهِ فَجْرُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِمْ، جو اقرب البلاد نیئرسٹ جو نارمل ٹائمنگ کے مسلمانوں کے علاقے ہیں اس کے مطابق فجر کی ٹائمنگ سیٹ کی جائے گی. یا علامہ رملی نے صبح صادق کے لیے فجر کے لیے تقدیر کا مسئلہ پیش کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فجر اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھ لیں، یا فجر کو بعد میں پڑھیں، فجر پڑھ کے بعد میں عشاء پڑھیں. ایسی نہیں ہو سکتی بات. کیوں؟ کہتے ہیں کہ فقد اتفقوا ان صلاۃ العشاء لیلیۃ، اس پہ اتفاق ہے تمام علماء کا کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے. اب اس کے بعد انہوں نے جو بات کیا کہ ان کے پاس نقل کیا ہے، انہوں نے کس کی بنیاد پہ فتویٰ دیا ہے. وہ کہتے ہیں وقت سئل الشیخ ابو حامد سے سوال کیا گیا. ابو حامد سے مراد امام غزالی ہیں. یاد رکھیں فقہ شافعی کے اندر امام غزالی کا بہت بڑا مقام ہے. ان بلاد باقصى بلاد الترک من المشرق لا تغيب الشمس عندهم الا بمقدار ما بين المغرب والعشاء تطلع فقال يعتبر حال باقرب البلاد اليهم. یہ امام وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام غزالی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ امام غزالی نے یہ کہا کہ جہاں پہ راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، دن بہت لمبے ہوتے ہیں، ترک کے مشرق کے اندر جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سورج جو ہے غائب ہی نہیں ہوتا مکمل طور پہ، تو آپ یہ کریں کہ آپ اقرب البلاد کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. اب آتے ہیں آگے اقرب البلاد تک. یہ آپ تین چیزیں اس وقت تک میں نے بیان کی ہیں. نمبر ایک کہ یو کے اندر جو صورتحال ہے موسم گرما میں وہ ریئر کنڈیشن گنی جائے گی، نادرہ، اور نادرہ کے لیے تقدیر کرنا، ایسٹیمیشن کرنا جائز ہے. اور ایسٹیمیشن کی جو دلیل ہے وہ حدیث دجال ہے. اب حدیث دجال سے استدلال کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے آپ کو آج کے حوالے کے لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بلکہ یہ میرے سامنے سعودی عرب کی جو کونسل ہے لجنہ دائمہ، جو ان کی پوری کونسل ہے فتووں کی، ان کا یہ حوالہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ بھی کیا کہتے ہیں اس معاملے میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ يجب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم أن يقدروا صيامهم فتحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك وإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته وبطلوع فجر كل يوم وغروب الشمس في أقرب البلاد كما تقدم في حديث النبي عن المسيح الدجال. یہ فتاوی لجنہ دائمہ والیوم نمبر 4 پیج نمبر 123 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ان سے سوال یہ کیا گیا تھا اصل میں کہ جہاں پہ نارمل حالات آتے نہیں، بڑے اب نارمل سے دن رہتے ہیں اور رمضان شریف آ جاتا ہے، کیا ان علاقوں کے لوگوں کو روزے وہاں پہ رکھنے چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ان کو روزے رکھنے چاہیے، بالکل رکھنے چاہیے. وہ اپنے روزوں کا تعین کریں، جو قریب ترین علاقے ہیں جہاں پہ نارمل ٹائمنگ ہے اس کے مطابق وہ اپنا روزہ رکھیں، اس کے مطابق روزہ کھولیں، اس کے مطابق اپنے چاند کا اعلان کریں، اس کے مطابق اپنے رمضان کے اختتام کا اعلان کریں. یہ عبارت موجود ہے یہاں پہ. اب آگے آتے ہیں تھوڑا سا. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ حدیث دجال سے استدلال لینا غلط نہیں ہے، علماء نے لیا ہے. حالات جو ہیں وہ ریئر کنڈیشن میں ہوں تو ایسٹیمیشن جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ یہی بات جب مصری علماء کے پاس گئی، انہوں نے اس پہ غور کیا کہ اب ہم کیا کریں کہ جن علاقوں میں حالات نارمل نہیں ان کو کہا گیا کہ وہ اقرب البلاد جو ہے اس پہ عمل کریں، لیکن جو موجودہ گرینڈ مفتی ہیں، مفتی اعظم مصر، انہوں نے اس مسئلے پہ کلام کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے شیخ، وہ کہتے ہیں کہ شیخ الازہر الاسبق، شیخ جاد الحق، وہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر ہم اقرب البلاد کو لیتے ہیں، اس سے مسلمان جو ہیں ایک مشکل سے نکل کر کسی دوسری پر مشکل میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اچھا جی اقرب البلاد مثلا انگلینڈ والے کہتے ہیں جی مراکش میں لیں گے. اچھا جی مراکش کا کون سا شہر لیں گے؟ اچھا جی رباط لینا ہے، کاسابلانکا لینا، وہاں پہ بھی ڈسکشن شروع ہو جائے گی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ الازہر ہیں انہوں نے کیا کہا کہ ہوا داعین اہل البلاد التی یطول فی النہار العمل بمواقیت مکہ المکرمۃ او المدینہ المنورہ، کہ وہ اقرب البلاد کو نہ لیں، جو نیئرسٹ قریبی علاقے ہیں ان کو نہ لیں، بلکہ وہ اپنے ٹائم کی سیٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے کریں، اپنی فجر کی، اپنے روزے کی، جس طرح کے مکہ المکرمہ میں ہے اور مدینہ المنورہ میں ہے. یہ مفتی اعظم مصر نے جو موجود ہیں انہوں نے یہ حوالہ لکھا، لیکن اپنے سے پہلے مفتی کا حوالہ لکھا. اب میں آپ کو یہ فتویٰ سنا رہا ہوں. یہ فتویٰ 29 آف ذوالقعدہ 1404 یعنی 29 ذوالقعدہ 1404 ہجری 27 اگست 1983 کو مفتی دیار مصر عبد اللطیف حمزہ ان کے پاس سوال گیا. اب دیکھیں سوال کیا ہے. الصوم فی بلاد یطول فیہا النہار عن حد الاعتدال، کہ ان علاقوں میں روزوں کا کیا حکم ہے جہاں پہ دن جو ہے وہ نارمل ڈیوریشن سے بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے دن. یہ 27 اگست 1983 کو فتویٰ جاری ہوا ہے، اور فتاوی مصریہ والیوم 1 پیج 108 پہ یہ فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یقدر اہل البلاد التی یطول فیہا النہار عن حد الاعتدال زمنا معتدلا ویصوم قدر الساعات التی یصومها المسلمون اقرب البلاد المعتدلۃ الیہم، کہ وہ علاقے جہاں پہ نارمل ڈیوریشن سے بہت زیادہ لمبا دن چلا جاتا ہے وہ روزہ رکھیں اور اپنے روزے کی ایسٹیمیشن کر لیں ٹائم کی قریب ترین ایسے علاقے کی جہاں پہ نارمل اوقات رہتے ہیں. اور یتخذوا من مواقیت المکہ او المدینہ معیارا، یا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے جو ٹائمنگ ہے اس کو اپنا سٹینڈرڈ کنسیڈر کر لیں. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، فتویٰ نہ ہو تو ذمہ دار ہوں. اب آگے چلتے ہیں. یہ مفتی اعظم مصر جاد الحق علی جاد الحق 9 ربیع الاول 9th of ربیع الاول 1402 ہجری کو ان کے پاس سوال آیا. بد السیام و انتہاء فی النروینج، ناروے کے جو کے حوالے سے ان کے پاس سوال آیا. وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ المسلمون المقیمون فی البلاد التی یطول النہار و یقصر اللیل، وہ مسلمان جو ان علاقوں میں مقیم ہیں جہاں دن لمبے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. مخیرون بین امرین، وہ دو چیزوں کا ان کے پاس اختیار ہے. پہلا اختیار کیا ہے؟ اتخاذ مکہ والمدینہ معیار للصوم، کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو اپنا جو ہے وہ سٹینڈرڈ بنائیں. ٹائمنگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ٹائمنگ کو اپنا سٹینڈرڈ بنا لیں. اور دوسرا حساب وقت صوم بے اعتبار زمن ہی فی اقرب البلاد اعتدالا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ان کے قریب جو نارمل ٹائمنگ والا مسلمانوں کا علاقہ ہے اس کے مطابق اپنی ٹائمنگ سیٹ کر لیں. اور یہ جو میں نے حوالہ فتویٰ پیش کیا ہے یہ بھی فتاوی دار الافتاء مصریہ والیوم 1 پیج نمبر 133 پہ یہ فتویٰ موجود ہے. اور جاد الحق مفتی صاحب ہیں، اور ماڑے مفتی نہیں ہے، بڑا تکڑا مفتی ہے یہ، اور مفتی ہیں جامعۃ الازہر کے شیخ ہیں یہ. اب آخری حوالہ پیش کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. یہ میں حوالہ آپ کو اب دے رہا ہوں ڈاکٹر زحیلی، جو کلیت الشریعہ کے اندر مصر کے اندر ان کا ایک نام ہے. ان کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ. اس کے والیوم نمبر 3 کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے وزمان الصوم من طلوع الفجر الی غروب الشمس، کہ ڈیوریشن آف فاسٹنگ، روزے کا جو دورانیہ ہے وہ طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک ہے.
सनसेट तक है। वयूखज़ु फिल बिलादिल्लती यतसाविल लैल वन्नहारु फीहा, और ये उनके लिए है जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। और फी हालत तूल नहार अहयानन का बुल्गारिया, अगर दिन लंबे हो जाते हैं जैसे कि बुल्गारिया है, बेतकदीर वक्ती सौ में बेहसब अकरबिल बिलाद मिनहा और बेतौकीत मक्का, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी फास्टिंग ड्यूरेशन को जो है वो करीब तरीन जो मुसलमानों का इलाका है जहाँ पे टाइमिंग जो है वो नॉर्मल रहती है उसके मुताबिक सेट करें, या मक्कातुल मुकरमा की टाइमिंग के मुताबिक जो है वो अपनी सेटिंग कर लें। अब यहाँ तक ये बात मैंने आपको बयान कर दी। तो अब सूरत हाल ये है कि आज मैं मक्का शरीफ की टाइमिंग आपके सामने बयान करने लगा हूँ। इन मुफ्तियों की रोशनी में मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम इंग्लैंड के अंदर तकदीर करें इन दिनों में जब हालात नॉर्मल नहीं, जितना टाइम फजर की नमाज का मक्कातुल मुकर्रमा में है उतनी टाइमिंग के मुताबिक हम अपनी सहरी बंद कर सकते हैं। मसलन आज तुलुए फजर जो है वो 4:07 पे थी और उनका तुलु आफ्ताब जो है वो 5:35 पे था, तो 1 घंटा 28 मिनट उनकी जो है वो टाइमिंग है फजर की। तो तुलुए आफ्ताब से पहले 1 घंटा 28 मिनट रख के आप अपना रोज़ा बंद कर दें। और ये मैं इस जो कुछ भी मैंने बयान किया, मैंने अपनी कोई ज़ाती राय नहीं बयान की है, ये सारे का सारा मैंने आपको मुफ्तियों के नाम भी बता दिए हैं, हवाले भी दे दिए हैं। तो इन हवाला जात की रोशनी में मेरा ये मौक़िफ़ है कि हाँ, मैं मवाक़ीत मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का कायल हूँ। और वो जो 1 घंटा 40 मिनट का टाइम रखा, उस दिन मेरा मौक़िफ़ यही था जो मैंने अब आपके सामने पेश किया है कि 1.5 घंटा जो उस मीटिंग से पहले मीटिंग हुई थी सुल्तान बाउ ट्रस्ट में, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, मेरा वहीं पे भी यही मौक़िफ़ था कि 1 घंटा 28 मिनट 1 घंटा 30 मिनट के अंदर जो है वो रोज़ा बंद कर दिया जाए। अब सूरत हाल ये है कि सारी गुफ्तगू करने का मकसद ना ही किसी की दिल आज़ारी मकसूद है, ना ही ये बताना है कि जनाब मैं किसी को रद्द कर रहा हूँ। मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। आप 1 बजे रोज़ा बंद करें, आप 11 बजे बंद करें, आप जिस वक्त भी बंद करें, मैं आप पे किसी किस्म का कोई हुक्म लागू करने का हक़ नहीं रखता, लेकिन मैं अपने इसी मौक़िफ़ पे अमल करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो कुछ मैंने कहा है, अगर सही है तो इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अगर इसमें कोई कमी बेशी है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मुआफ़ फरमाए। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जो मुफ्तियान कराम की आरा मेरे पास आई हैं, मैंने उनकी रोशनी के अंदर जो है वो मैंने बातें की हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।